यकुम जिलहज्जा से 10 जिलहज्जा तक ये 10 रातें हैं, इनमें बैठ के पढ़ें। ये बरकतों की चाबी, ये बख्त की चाबी, ये नसीबों की चाबी, ये मुकद्दरों की चाबी कि अल्लाह तो मेरी बे औलादी के लिए कोई चाबी, अल्लाह मेरा बेघर हूँ, बेदर हूँ, बेसहारा हूँ, अल्लाह जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाकामियां परेशानियों ने मुझे बहुत घेर के तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अल्लाह मैं वीरान हूँ, तो आबाद कर दे। जिसने भी इन 10 रातों में ये अमल किया जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह पाक ने उसको जो चाह मिला, जो मांगा मिला, वो इज्जत, वो दौलत, वो रिस्क, वो सेहत, वो जिंदगी, वो कामयाबी, वो अता, वो शिफा, वो गिना, वो हिल्म, वो इल्म, वो बरकत, वो आफियत, वो शफकत और वो मोहब्बत और वो मुरव्वत, जिंदगी में कर्जों से नजात, बे औलादी है, औलाद, बेटे, नेमतें, माल और जादू है पुराना, जिन्नात के असरात हैं, नजर बद खा गई है या रही दिल की दिल में हसरतें, और मैं कहता हूं शायद मैं मर जाऊंगा। ये सारी चीजें अगर हैं तो फिर अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपने एक मुबारक नाम को हमारे लिए रखा हुआ है। वो अल्लाह का मुबारक नाम है या फत्ताह हो, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो। इन 10 रातों में इनको हमने इस मुबारक नाम को हमने 1 सवालात करना है, 2 सवालात करना है, 3 सवालात करना है। अमूमन अगर तवज्जो की जाए ये 3 दिन में सवालात हो जाता है। आप चाहें इन 10 रातों में 1 सवालात कर लें, दिन रात पढ़ें, लेकिन रात को कम से कम 40 मिनट बैठ के इसको लाजिम पढ़ें। आप 30 मिनट बैठ जाएं, आप 10 मिनट बैठ जाएं, लेकिन गिड़गिड़ा के तवज्जो से। यकुम जिलहज्जा से 10 जिलहज्जा तक ये 10 रातें हैं, इनमें बैठ के पढ़ें या फत्ताह हो, और बहुत दर्द से और बहुत ध्यान से और बहुत तवज्जो से और बहुत एतकाद से या फत्ताह, और इतनी तवज्जो और ध्यान से पढ़ें, इतना यकीन एतमाद से पढ़ें। ये असल में ये फत्ताह जो है ये एक अरबी जबान में एक हर्फ, एक लफ्ज है, उसको मिफ्ताह कहते हैं। मिफ्ताह कहते हैं, मुफ्ताह अरब उसको लफ्ज में कहते हैं। इसके माने चाबी के हैं। जब इंसान की चाबी गुम हो जाए तो सारा घर बंद है, सारी नेमतें हैं घर में, सारी सहूलतें हैं, चाबी नहीं है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, सड़कों और गलियों में फिर रहा है। और उसी बंदे को अगर चाबी मिल जाए तो वो राहतों की जिंदगी गुजारता है, उस घर में जाता है जिस घर में चाबी की सहूलत यानी रहमत, राहत, आफियत, खाने पीने। या फत्ताह हो, ये बरकतों की चाबी, ये बख्त की चाबी, ये नसीबों की चाबी, ये मुकद्दरों की चाबी, ये राहतों की चाबी, ये औलाद की चाबी। मेरा तो अपना तजर्बा है, कोई मुश्किल में 1 तस्बीह पढ़ता हूं, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ अल्लाह पाक गैब से रास्ता बनाता है, अल्लाह गैब से दर खोलता है अपनी अता, बख्शिश और करम नवाजी की। अल्लाह गैब से रहमतें, राहतें देता है। सिर्फ 1 तस्बीह, 1 तस्बीह, और 1 तस्बीह कोई ऐसी नहीं है। आप तो फिर इसको 1 तस्बीह नहीं, आपने इसको सवालात पढ़ने का अज़्म कर लिया, दिन रात इन 10 रातों में, 10 दिनों में दिन रात पढ़ें, लेकिन रात को बैठ के एक नशिस्त में इसको गिड़गिड़ा के लाजिम पढ़ें कि अल्लाह तो मेरी बे औलादी के लिए कोई चाबी, अल्लाह मेरा बेघर हूँ, बेदर हूँ, बेसहारा हूँ, अल्लाह जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाकामियां परेशानियों ने मुझे बहुत घेर के तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अल्लाह मैं वीरान हूँ, तो आबाद कर दे इस नाम की बरकत से। या फत्ताह हो, जो बंदा या फत्ताह हो की बरकत लेना चाहता है वो इन 10 रातों में, इन 10 दिनों में इसको खूब पढ़े, खूब पढ़े। सारा साल पढ़ सकते हैं, हर लम्हा पढ़ सकते हैं, हर जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 रातों में इनकी बरकत बहुत ज्यादा है, इन 10 रातों में इनकी खैरें बहुत ज्यादा है। मायूस लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, हाँ, ये मायूस लोगों के लिए है, जो आस उम्मीद हर चीज से मायूस हो गए, उनके लिए है। या फत्ताह हो, डूब के पढ़िएगा, तस्बीह भी हाथ में हो, पर तस्बीह जिसके लिए कर रहे हैं वो दिल में हो, दिल की कैफियत में हो। या फत्ताह हो, मौला तू खोल दे दरवाजे सारे। बंदे किस चीज के दरवाजे खोलूं?
اللہ رزق کے، اللہ اولاد کے، اللہ صحت کے، اللہ تمنگری کے، اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے، اللہ عزت شان و شوکت کے، اللہ وقار کے، اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے، اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے، روح کی دنیا کے دروازے، من کی دنیا کے دروازے، روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے۔ یا فتاح ہو، بہت کمال چیز ہے، بہت بہت انوکھی چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ گیا، لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے، فلیٹس پرانے بنے ہوئے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے، مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج سے 30 سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا، بڑے اللہ والے درویش۔ تو کوئی ایسا ہے کہ جب جاتا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولتا، آج بھی جاؤں گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ کھولے گا۔ کیسے؟ میں نے کہا چلیے۔ باہر بیٹھ کے میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے ایک تسبیح یا فتح کی پڑھ لیتے ہیں، پر پڑھیں اس کا تصور کر کے اور اللہ کی رحمت کی عطا اور شفقت کو سامنے رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کے اول آخر ہم نے ایک تسبیح پڑھی یا فتح کی، پر وہ درد کیسا تھا، وہ غم کیسا تھا، وہ وجدان کیسا تھا، اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، کیفیات کے کبھی ترجمے نہیں ہوتے، کیفیات کی کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی، لذات کی کبھی وسعتیں نہیں ہوتی۔ بس درد سے پڑھا، اس کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد خود باہر نکلا، چند لمحوں کے بعد، اور دیکھ کے حیران آ گیا، آپ کیسے؟ اور سر جھکا کے تھوڑی دیر کھڑا رہا، اور پھر اس کے آنسو نکلے۔ کہا بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، ان سے مخاطب ہو کے، میرا تو تعلق ہی نہیں تھا۔ بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، پر کیا کروں، آپ بہت دفعہ آئے ہیں اور مجھے علم تھا آپ آئے ہیں، میں نہیں ملا، اچھا آج ملتے ہیں۔ پھر انہوں نے کمرہ کھولا، بیٹھے، کچھ کھانے پینے کو چیزیں لے آئے، اور بار بار ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ خیریت سے آنسو آپ کو کیوں گر رہے؟ کہا اپنی سابقہ بے مروتیوں پہ، سابقہ بے وفائیوں پہ، اور ان کی وفا پہ۔ وہ حیران، ان کا منہ کھلا کا کھلا۔ یہ لوگ اور یہ شخص وہ تھا جس نے آج تک مجھے جانا پہچانا نہیں، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا تھا، سامنے آتا تو پہچاننا گوارا نہیں کرتا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آج جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی۔ جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی، اور وفا کی چابی ہے یا فتح ہو، یا فتح ہو، یا فتح ہو۔ ان راتوں کو منور کرے، ان راتوں کو بابرکت کریں، ان راتوں کو سعید بنائیں، سعادت مند بنائیں، اور ان راتوں میں رزق، برکت، عزت، گھر، صحت، بیٹے، نعمتیں، شادیاں، گھریلو زندگی، مسائل، الجھنیں کوئی بھی ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم گنتے چلے جائیں مسائل کو، کتاب بن جائے گی۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کریم ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، اور وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ یہ یا فتح پڑھتا ہے، اس کی برکات کے حیرت انگیز دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آئیں ان راتوں میں یہ پڑھ کے اپنی راتوں کو سعید بنا لیں، سعادت مند بنا لیں، اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں اور نسلیں، اور آپ عیش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے صلاۃ و تسبیح بھی اور یا فتح بھی۔ یہ آپ کو بھی اجازت ہے، اور جن کو بتائیں ان کو بھی اجازت ہے۔ بہت بابرکت راتیں، بابرکت وظیفہ، اور بابرکت دعائیں، اور بابرکت لمحے انشاءاللہ ضرور کریں گے اور پائیں گے۔ جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر، جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے دن کے کسی وقت میں، عمل چھوٹا سا ہے، عمل چھوٹا سا ہے، آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بڑے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ ہدیہ ان کو دیا، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ گوشت کے اوپر پھر سے غذا لگتی ہے،
اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے، وہ جنات کی غذا۔ سائنس کوئی چیز کہہ دیتی ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں انرجی، فلاں وٹامنس، فلاں نقصان دہ چیزیں ہیں، فلاں فائدہ مند چیزیں ہیں، اندیکھے کہتے ہیں نہیں یہ چیز میرے لیے موافق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ میرے غذائی چارٹ میں یہ چیز کاٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے فائدے، ان کے نفع، ان کا نقصان، اچھا کرنے سے کیا ہوگا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ خوشبو ہم لگا رہے ہیں، کہتے یہ نیک جنات اور فرشتوں کی غذا ہے، خوشبو تو ہم لگا رہے ہیں، ان کی غذا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ورنہ زندگی اسی طرح تکلیفوں، مسائل اور مشکلات میں الجھی اور اٹکی رہے گی۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ حفاظت کا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ ایسی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جاگتے رہیں گے، توجہ سے سنیں گے۔ ایسی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ نہ کھائیں، جنات ہیں۔ لیکن اسلام کا نظام ایسا ہے جس میں سخاوت ہے، جس میں سخاوت ہے۔ اسلام کے نظام میں سخاوت میں کیا کیا؟ سخاوت میں یہ کیا کہ چونکہ اسلام کا نظام سخاوت کا ہے، اب اس نے کیا کیا؟ یہاں دروازہ بند کر دیا، کوئی نہیں کھا سکتا، کوئی انسان آئے اس کے ساتھ کھا لے، جنات نہیں کھا سکتے۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھا۔ اب سخاوت کا نظام یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے حصہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہڈیوں میں ان کا حصہ رکھو ایک، اور چھوٹے جو ذرے بچے ہوئے کھانے کے ٹکڑے ان میں ان کا حصہ رکھو۔ فرمایا ہڈیوں کو گندی جگہ نہ پھینکو، صاف جگہ پھینکو، صاف جگہ رکھو۔ اللہ پاک ان پہ پھر کوئی غذا لگاتے ہیں جو ہماری نظروں میں نظر نہیں آتی، اور وہ جنات کی غذا بنتی ہے۔ جنات کی غذا عطر ہے، خوشبو ہے، لگایا کریں۔ جنات کی غذا ہڈیاں ہیں، دیا کریں، ہڈیاں ہیں، دیا کریں، اور ضرور دیا کریں۔ جنات کی غذا ہڈیاں ضرور دیا کریں۔ اب ایک سوال ہے، آپ ہڈیاں کیسے دیں؟ جیسے تسبیح خانے میں یہاں آپ تشریف لائے، ایک دن دال، ایک دن سبزی اور ایک دن گوشت ہوتا ہے، آپ کو بدل بدل کے کھانے دیے جاتے ہیں کہ آپ کی طبیعت، آپ کے ذائقے، آپ کا ذوق باقی رہے۔ اب وہ ہڈی آپ کے بالفرض آئی ہے تو آپ اسے اس نیت سے دسترخوان پہ رکھ دیں، کیونکہ ہمارے ہاں احباب بہت ہڈیوں کو سنبھال پاک جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں جانور کھاتے ہیں۔ آپ اپنی ہڈی رکھ دیں، اس پلیٹ میں ایک ہڈی تھی، ساری نیت کر لیں کہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، نیت ہوتی ہے۔ کئی گھرانوں میں جادو جنات، کئی گھرانوں میں شیطانی چیزیں، یا کئی گھرانوں میں واقعات در واقعات ہوئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جنات کو ہڈیاں دو، جو کھانے کی ہڈی ہیں وہ جنات کو دو، اور یہ کہو ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے، یہ کہو۔ اور وہ بہت ہی زیادہ اس کا رزلٹ ملا، اور بہت ہی زیادہ اس کا نتیجہ ملا کہ جنات جو ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر سے کھائیں اور پھر آپ کو ستائیں۔ اچھا، ستانا بھی نیک جنات کا انتقام کے طور پہ نہیں ہوتا، اصلاح کے طور پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک اور لمبا موضوع ہے۔ شریر جنات کا ستانا شرارت کے طور پہ ہوتا ہے، جو نیک جنات ہیں وہ ستاتے نہیں ہیں، اصل میں اصلاح کرتے ہیں کہ تیرے گھر میں نماز نہیں، تیرے گھر میں تسبیح نہیں، تیرے گھر میں ناپاکی چل رہی ہے، تیرے گھر میں تلاوت اعمال نہیں ہے، تیرے گھر میں رزق حرام آ رہا ہے، اس کو سنبھال، ورنہ زندگی اسی طرح تکلیفوں، مسائل اور مشکلات میں الجھی اور اٹکی رہے گی۔ نیک جنات کا سمجھ لیں کہ اگر نیک جنات ہیں اور گھر میں کوئی اکھاڑ پچھاڑ ہے، بیماریوں تکلیفوں کی شکل میں، آگ لگ جاتی ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں، خون ہے، گوشت ہے،
یہ واقعات ہیں، تو سمجھ لیں وہ ان کی طرف سے اصلاح ہے، تنبیہ ہے. جیسے کوئی بزرگ ڈانٹ دیتا ہے یا تھپڑ مار دیتا ہے یا استاد، وہ اس کا تعلق تھپڑ مارنے سے، ڈانٹنے سے انتقام کے طور انتقامی نہیں ہوتا، اصلاحی ہوتا ہے. اس کا مطلب اصلاح ہوتی ہے. گوشت کی ہڈیاں یہ چھوٹا سا عمل ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کو عام کریں. اور میں نے زندگی بھر کسی بھی جگہ سے گوشت کی ہڈیوں کے یہ عمل میں نے نہیں سنے. میرا علم محدود ہے، میں دعویٰ تو نہیں کرتا. یہ ترتیب اور یہ خیر تسبیح خانے نے پھیلائی ہے. کتنے عمل ایسے ہیں جن کا ذریعہ تسبیح خانہ بنا ہے، اور تسبیح خانے میں اپنی ذات کو شامل نہیں کر رہا. اس ہڈیوں کے عمل کو اہتمام سے کیا کریں. اب روایات میں ایک اور چیز آئی ہے. فرمایا آپ آبادی میں ہوں، ہڈیوں کو صاف کریں، اس پہ کوئی گوشت نہ ہو. اور اگر کہیں جنگل ویرانے میں ہوں، اس پہ کچھ گوشت چھوڑ دے. عجیب بات ہے، کسی جنگل ویرانے میں ہوں اس پہ تھوڑا سا گوشت چھوڑ دے اور اس کو صاف جگہ پہ رکھیں، خراب گندی جگہ پہ نہ رکھیں. بظاہر آپ کے سامنے کوئی اور مخلوق کھائے، لیکن یہ جنات کی غذا ہے، یہ جنات کی غذا ہے. دو چیزیں، دو عمل ایسے ہیں، اور ان میں اور عمل بھی شامل ہیں ہماری زندگی میں، لیکن اس وقت میں دو عمل کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے جنات ہماری زندگی میں بہت داخل ہو گئے. ایک اٹیچ بات کی وجہ سے. اٹیچ بات اگر ہے بھی صحیح تو پھر اس میں بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ ہونا چاہیے. ایک اور دوسرا، جب سے ہم نے گوشت کا کثرت استعمال کیا، پہلے سال کے بعد گوشت ہوتا تھا، 6 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد بڑی دور سے گوشت گھروں میں پکتے تھے. کیا خیال ہے؟ آج تو ہمارا گوشت ہی گوشت ہے. میرے ساتھ ایک مرغی والا، برائلر مرغی کا تھا، بہت بڑا تاجر، مجھ سے کہنے لگا کہ ہم گوشت پہ اتنے زیادہ ٹوٹ پڑے ہیں، شکر ہے برائلر مرغی آ گئی، ورنہ بندہ بندے کو کھا جاتا. ہاں، تو گوشت جو ہے وہ اب پکنا شروع ہوا ہے. تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جب سے ہڈیاں ضائع کی ہیں، اس کو کوڑے میں، گند میں، گٹر میں، سیوریج میں ڈالی ہیں، اس دن سے ہمارے اوپر مصیبتیں، بلائیں، آفتیں ٹلی ہیں. میں ایک سبب بتا رہا ہوں، اور سبب بھی بہت سارے ہیں. اس دن سے یہ آفتیں، مصیبتیں، بلائیں ٹلی ہیں. عمل چھوٹا سا ہے، عمل چھوٹا سا ہے. آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بڑے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ ہدیہ ان کو دیا. اللہ سچا، اس کا حبیب سچا. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ گوشت کے اوپر پھر سے غذا لگتی ہے، اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے. وہ جنات کی غذا. سائنس کوئی چیز کہہ دیتی ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں انرجی، فلاں وٹامنس، فلاں نقصان دہ چیزیں ہیں، فلاں فائدہ مند چیزیں ہیں. اندیکھے کہتے ہیں نہیں، یہ چیز میرے لیے موافق نہیں ہے. کیوں؟ اس نے کہا یہ میرے غذائی چارٹ میں یہ چیز کاٹی ہوئی ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے فائدے، ان کے نفع، ان کا نقصان. اچھا، کرنے سے کیا ہوگا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا. خوشبو ہم لگا رہے ہیں، کہتے یہ نیک جنات اور فرشتوں کی غذا ہے. خوشبو تو ہم لگا رہے ہیں، ان کی غذا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ایک قابل احترام ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جنات پڑھتے ہیں. ایک جن مجھے ملا، طالب علم، تمہاری غذا کیا ہے؟ نہیں جی، چاول پکاتے ہیں نا، تو چاول پکاتے ہوئے ابالتے ہیں، ابالتے ہوئے جو ایک خوشبو اٹھتی ہے ہماری وہ غذا ہے. خون ذبح کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے، جانور کے خون سے ایک خاص بو اٹھتی ہے، آپ محسوس کریں، ہماری وہ غذا ہے. اور ہماری ہڈیوں پہ جو غذا لگتی ہے اللہ کی طرف سے، ہماری یہ غذا ہے. اور بھی غذائیں بتائیں.
ہمارے پاس جو میسر غذا ہے ہمارے گودام میں وہی خوشبو ہے اور یہ ہڈیاں ہیں، یہ تو ہم دیں. جو ہم سے نہیں ہو سکتا وہ نہ کریں، یہ تو دیں. اسے کیا ہوگا؟ جنات دوست بن جائیں گے. منہ کھاوے تیاگ شرماوے، منہ کھاوے دوست بن جائیں گے. نقصان نہیں دیں گے، نفع دیں گے، خیر سوچیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے مسنون عمل ہیں، ان کا ایک وزن ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے